बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज का दिन मेरे ख़्याल में मेरी ज़िंदगी का एक अहम तरीन दिन है और मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ अमान ग्राफ़िक्स का, जिन्होंने यूट्यूब चैनल अपना लॉन्च किया और एक ख़ूबसूरत प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया, एक दिन अमान के संग। बड़ा प्यारा अंदाज़ है इनका। मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा। आज 6 जनवरी 2021 नए साल का पहला महीना, पहला हफ्ता। अपनी ज़िंदगी के बारे में, या आप जिसे सरगुज़श्त हम कह सकते हैं, उसके बारे में। सन्ने पैदाइश 30 अप्रैल 1968। जो मुझे बताया गया मेरे वालिदैन की तरफ से कि मेरी पैदाइश कामरा में हुई, जिसे पुराना कैमलपुर कहा जाता है वहाँ पे, लेकिन मुझे याद नहीं है। मैंने जब आँख खोली, होश संभाला, तो मैंने अपने आप को बूछाल कलां में पाया। अवान कौम से ताल्लुक़, वालिद साहब आर्मी में सूबेदार मलक कमीर अली, जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पे बैठा हुआ हूँ, जो अल्लाह ने मुझे जिस मकाम पे फाइज़ किया है, उनकी बड़ी मेहनत है मेरी ज़िंदगी के साथ। हम 4 भाई और 3 बहनें। अगर तरतीब से देखें तो सबसे छोटा मैं हूँ उनमें। हमशीरा तीनों वफ़ात पा गई। अल्हम्दुलिल्लाह चारों भाई हयात हैं। अब मैं अगर जब ज़िंदगी की एक किताब पे नज़र दौड़ाता हूँ तो बड़ा ही एक अजीब मेरे एहसासात हैं, वो बड़े ही अजीब किस्म के हैं। समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को गिनवाऊँ। यानी मेरे से मैं जो अल्लाह पाक ने जो चीज़ें मुझे तफवीज़ की, वो शायद ही किसी के हिस्से में आई। बचपन, प्राइमरी क्लास, प्राइमरी जमात, इतनी क्लासेस थी हमारी। मेरे घर के साथ ही प्राइमरी स्कूल था। ग़ालिबन 1903 में वो स्कूल कायम हुआ जी। अब भी उस पर तख्ती है, लगी हुई है, और मैं अक्सर अब भी आते जाते थोड़ी देर रुकता हूँ वहाँ पे और देखता हूँ। तो बच्चे अक्सर साथ होते हैं, वो कहते हैं जी आप क्यों देख रहे हैं इसको गौर से। वो मोड़ पे है स्कूल का जो गेट है, उस मोड़ पे रुकता हूँ। ट्रैफिक का रश भी होता है बाज़ औक़ात, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए बहुत दूर निकल जाता हूँ कि मुझे पूरा वो सीन मेरे सामने आ जाता है कि जब तख्ती का दौर था और इसी स्कूल में हम पढ़ते थे। हमारे असातिज़ा जो कुछ हयात हैं, कुछ इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मोहब्बतें, उनकी रफ़ाक़तें और दोस्त जो क्लास फेलोज़ थे, वो सारा एक लम्हे के लिए मैं वो जो पूरा माज़ी है वो मेरे सामने आ जाता है। और जो बाहर नेम प्लेट लगी हुई है वो उसी दौर की लगी हुई है, जिस पे लिखा हुआ है कि 1903 में जो स्कूल कायम हुआ, और उस वक्त हमारा ज़िला जेलम था। डिप्टी कमिश्नर
پی ڈی اگینو انہوں نے اس کا افتتاح کیا، وہاں سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول بوچھال کلاں میں 6 کلاس میں آ گئی۔ اس وقت 6 نہیں کہتے تھے، ششم، ہفتم، اشتم کہا جاتا تھا، تو ششم میں آ گئی۔ میں ابھی جب سنتا ہوں اسکول کی بات ہوتی ہے بچوں سے تو کہتے ہیں فلاں اسکول میں فلاں اسکول میں، تو اس وقت کی جو مجھے بات اب بھی یاد آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ انگلش میڈیم اسکول، اردو میڈیم اسکول، اسکول کا نام نہیں ہوتا تھا، بس اسکول ہوتا تھا۔ اب بہت سارے اسکولز ہیں، ایک ایک گاؤں میں درجنوں اسکول ہیں، لیکن اسکول کوئی نہیں ہے۔ ایک عجیب سی بات ہے کہ اس وقت صرف اسکول ہوتا تھا اور ایک ہی اسکول ہوتا تھا، تو اب بہت سارے اسکولز ہیں۔ ششم میں آئے، بڑے اچھے اساتذہ ملے ہمیں۔ میٹرک میں نے بوچھال ہائی اسکول سے ہی کیا 1983 میں، 1983 میں، اور جو ہمارے اساتذہ تھے ان میں جو نام نقش ہو گیا ہے وہ ہے ہیڈ ماسٹر مرحوم ملک سکندر خان صاحب کا۔ اتنی خوبصورت ہستی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پورا بیچ، وہ پورے طالب علم اور پوری کلاس، وہ پورا اس وقت کے اسکول میں بچے پڑھنے والے سارے بڑے خوش بخت ترین بچے تھے جنہوں نے ایسے اساتذہ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی۔ اگر مجھ سے کوئی، سکندر صاحب ایک ایسی ہستی ہیں، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت دے، کہ ان کے بارے میں اگر مجھ سے رائے لی جائے یا ان کے اور شاگردوں سے رائے لی جائے تو میرے خیال میں چند لفظوں میں بیان کرنا یا جملوں میں بیان کرنا یا پیراگراف میں بیان کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر اختصار کے ساتھ بیان کی جائے ان کی شخصیت کے بارے میں، اگر روشنی ڈالی جائے، تو میری جو اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم کتابوں میں پڑھتے تھے حضرت اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں، تو جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کتاب میں، سلیبس میں، اور جو ہمیں چہرہ دکھایا گیا بچپن سے ہم آج تک دیکھتے آ رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا، تو ہیڈ ماسٹر سکندر صاحب ہر طرح سے ان کی کاپی تھے۔ بس اتنا فرق تھا کہ وہ سیاسی نہیں تھے، پولیٹیشین نہیں تھے، وہ باقی ان میں تمام خوبیاں، یعنی ان کی پنکچویلٹی، ان کی نفاست، ان کا تدبر، ان کا علم، ان کا لباس اور ان کی گفتگو، ان کی سوچ، ان کا تدبر، ان کی فکر، یہ ساری باتیں ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ اور مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ ہمارے ہاں اسکول میں سمجھے عید کا دن آ گیا جی۔ وہ کیسے آیا کہ ہیڈ ماسٹر سکندر صاحب نے، وہ ہمیں انگریزی پڑھاتے تھے 9th 10th میں، انہوں نے ایک میچ کروایا اور اس میں وہ اوپنر گئے جی، کھیلنے کے لیے خود گئے۔ تو وہ ایک بڑا عجیب سا دن تھا، ہر بچے کے چہرے پہ اتنی خوشی، کیونکہ بڑا گراؤنڈ تھا ہمارے اسکول کا، اور جو ہی سکندر صاحب وہاں سے گزرتے تو بچے جہاں جہاں دور دور تک ہوتے نا، وہ وہاں اگر بیٹھے تھے تو کھڑے ہو جاتے، اگر وہ چل رہے ہیں تو رک جاتے۔ اور ہیڈ ماسٹر سکندر صاحب نہیں رکتے تھے، وہ اپنے مخصوص انداز میں جاتے تھے اسکول کے اندر۔ ایک بڑا گیٹ تھا اسکول کا، اب بھی ہے، اور ایک چھوٹا گیٹ اس سے آگے، تو وہ سائیکل پہ، نہ کچھ ہمارے اساتذہ سائیکل پہ آتے تھے، وہ سائیکل پہ یا بائک پہ یا گاڑی پہ نہیں، پیدل ہی آتے تھے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں ان جیسی ہستی پھر نہیں دیکھی، اور خوش قسمت گردانتے ہیں اپنے آپ کو ہم کہ ہمیں ایسے استادوں کی
ان کی ہم شفقت سے بہرہ مند ہوئی ہے۔ اسکول کا دور، کچھ بچے لائق ہوتے ہیں، کچھ نالائق ہوتے ہیں، تو میں میڈیا کر تھا، یہ نہیں کہ جی بڑا کو قابل تھا یا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، نہیں، اس طرح نہیں، میڈیا کر تھے، اور شرارتوں کے حوالے سے بھی کوئی شرارتی نہیں تھے، بس اپنے کام سے کام رکھنا اور زیادہ توجہ تعلیم پہ ہی ہوتی تھی۔ یہاں سے فارغ ہوئی ہے، اب اس کے بعد کالج میں داخلہ لیا، یہ 1985 کی بات ہے۔ کالج میں گئے، 83 میں میٹرک کر لیا تھا ہم نے، اور کالج کے لیے بھی سلیکشن گورنمنٹ ڈگری کالج بچھال کلاں کی ہوئی۔ اب مالی حالات ہمارے اس طرح کے نہیں تھے کہ کسی اچھے ادارے میں نہ پڑھا جا سکے، لیکن جو آج کا ٹرینڈ ہے وہ اس دور میں نہیں تھا۔ اس قدر والدین یا بچے اس قدر تگودو نہیں کرتے تھے، جو مقابلہ آج چل رہا ہے ہمارا تعلیمی میدان میں، وہ اس وقت کا مقابلہ نہیں تھا۔ تو بچھال میں داخلہ لیا، اور بڑے اچھے اساتذہ ملے، بہت اچھے اساتذہ، جن میں حافظ بنارس صاحب تھے، ہمارے پری میڈیکل تھا میرا، ہمارے استاد اسلم صاحب تھے فزکس والے، اور بڑے اچھے اساتذہ ہمیں میسر ہوئے وہاں پہ۔ یہیں سے انٹرنس کیا، اور اس کے بعد زندگی میں ایک عجیب سا موڑ آیا، وہ جو میں باقی لوگوں سے الگ تھلگ سمجھتا ہوں کہ وہ کیسا موڑ تھا، کہ اس دور میں کچھ ویکینسیز اناؤنس کی گئیں اسکول ٹیچرز کے لیے، ان ٹرینڈ ٹیچرز، جس طرح آج ہمارے یہاں ایڈاپ کے لوگ آتے ہیں، سی ٹی آئی جاتے ہیں، یا اس طرح کے۔ تو میں نے اپلائی کر دیا۔ اب میرا شوق تھا، میری ایک چیز میں جو ہے سوار رہی مجھ پہ، کہ میں کام کرنا چاہتا تھا، فارغ رہنا مجھے پسند نہیں تھا۔ میں نے اپلائی کر دیا، اور 86 میں نے انٹرنس کیا، اور 87 جو ہی رزلٹ آیا تو فیبروری 87 میں میری اسکول میں جاب ہو گئی۔ اب جاب جہاں پہ ہوئی وہ اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول بچھال کلاں تھا، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 سال قبل وہاں سے نکلا، اور وہاں دوبارہ ایز اے ٹیچر آ گیا میں۔ اب عجیب بات میرے لیے یہ تھی کہ جو بچے میرے ساتھ کھیلتے تھے، مثلا میں 10th میں تھا تو جو بچے 8th میں تھے، 7th میں تھے، 6th میں تھے، جب میں ایز اے ٹیچر گیا تو وہ بچے 9th 10th میں پڑھ رہے تھے جو پچھلی کلاسز کے تھے۔ تو اب میں ان کے پاس بطور ٹیچر پہنچ گیا۔ تو اس کے ساتھ جو دوسری بات تھی، ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن تھا، جن کے ساتھ کھیلتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، انہی کے ٹیچر ہو گئے۔ اور سیکنڈلی یہ ہوا کہ موسٹلی جو استاد وہاں پڑھا رہے تھے ہمارے اساتذہ کرام، جن میں بڑے زبردست ہمارے اساتذہ سعید الدین صاحب، سعید شاہ صاحب، رفیع الدین صاحب، تو موسٹلی جو ٹیچر تھے باقی وہ یہاں پڑھا رہے تھے، اور میں ان میں ایز اے کولیگ شامل ہو گیا۔ تو انہیں گو کہ میں نے ان کے ساتھ جو ہمارا جو ان کے ساتھ برتاؤ تھا، وہ یہ تو نہیں تھا کہ ہم انہیں اپنا کولیگ سمجھتے تھے۔ میں تو آج بھی اپنے اساتذہ کو اپنا اساتذہ ہی سمجھتا ہوں، اپنے استاد کو استاد ہی سمجھتا ہوں، کبھی بھی ان کے مد مقابل نہیں کھڑے ہو سکتے، یا ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ بلکہ مجھے ضمناً ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب ہیڈ ماسٹر سکندر صاحب ہمارے حیات تھے، تو 2-4 دفعہ ایسا ہوا کہ میں پنڈی پڑھا رہا تھا تو مجھے آنے کا اتفاق ہوا، تو مجھے رستے میں ملے تو میں سر جھکا کے گزر جاتا۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے کھڑا کر لیا، کہتے ہیں بھائی تم مجھ سے
گزرتے ہو میرے پاس سے سلام نہیں کرتے ہو، ناراض ہو مجھ سے؟ تو میری آنکھیں بھر آئیں اور میں نے دل کی بات ان کو بتا دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ جی سچی بات یہ ہے کہ اتنا خوف ہے آپ کا، اتنا ادب ہے آپ کا، محبت میں کمی نہیں ہے، کہ جب آپ سامنے آتے ہیں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں سلام کیسے کروں آپ کو، کس طرح آگے بڑھوں۔ تو انہوں نے بڑی شفقت سے مجھے گلے لگا لیا، ماتھے پہ پیار دیا۔ وہ ابھی جب یاد آتے ہیں تو بڑی عجیب سی تقویت دل کو ملتی ہے۔ تو یعنی اساتذہ، وہی اساتذہ جو مجھے پڑھاتے تھے ان کے ساتھ میں پڑھانے لگا۔ کولیگ اس لیے بتایا کہ ایک بات سمجھانے کے لیے، ادروائز میں اپنا کولیگ ان کو نہیں کہہ سکتا، جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچانے میں جن کا ہاتھ تھا بہت بڑا۔ تو یہ ایک بڑا عجیب اتفاق تھا میرے ساتھ، جو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت ریئر چانسز ہیں، بہت کم کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جس کے ساتھ پڑھنے والوں کو وہ استاد، باقاعدہ استاد آ گیا ہو گورنمنٹ لیول پہ، اور اپنے اساتذہ کے ساتھ باقاعدہ ٹیچر آ گیا ہو۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی اس چیز کا مجھے احساس نہیں ہونے دیا۔ میرے اساتذہ نے بڑی محبت سے پیش آتے تھے ہمیں۔ کچھ اساتذہ ہمارے فوت ہو گئے، اللہ انہیں غنی رحمت کرے، کچھ اب بھی حیات ہیں۔ تو بڑا اس کو انجوائے بھی کیا۔ تو اسی وجہ سے آج کچھ میرے بہت سارے شاگرد، اکثر میرے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں، چھوٹے بیٹا ساتھ ہوتا ہے، تو جب دوست پوچھتے ہیں جی ملتے ہیں، جو مجھ سے زیادہ بوڑھے لگتے ہیں، عمر رسیدہ لگتے ہیں، جن کے بچے میرے بچوں جتنے ہیں یا ان سے بڑے بھی ہیں بعض اوقات، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد ہیں۔ تو بچوں کو پہلے پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، تو جب کہ انہیں بار بار وہ دیکھتے رہے کہ میں نے بہت جلد ہی تعلیم مکمل تو نہیں کہہ سکتا، انٹرنس کیا مکمل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ چونکہ جلدی میں اسکول میں آ گیا ایز اے ٹیچر، تو اب فرق نہیں محسوس ہوتا میرے شاگردوں میں اور مجھ میں۔ اور اللہ پاک خوش رکھے ہمارے وہ تمام شاگرد، مجھے کوئی آج تک ایسا شاگرد نہیں ملا کہ جس نے جو محبت سے پیش نہ آیا ہو، جو احترام نہ کرتا ہو، جو پیار نہ کرتا ہو، جو عزت نہ کرتا ہو۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا کہ کسی استاد کا احترام نہ کیا ہو۔ پرائمری ٹیچر تھے ہمارے، یا ہائی اسکول کے یا کالج سطح پہ، بڑا انہوں نے محبت کیا، بڑا انہوں نے احترام کیا، تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اس لیے شاید بچے ہم سے احترام سے پیش آتے ہیں۔ تو اب اگلا سٹیپ کیا تھا میری زندگی کا کہ چونکہ میں انٹرینڈ تھا، تو پہلا امتحان آ گیا سی ٹی کا۔ وہ امتحان آتے ہم نے داخلہ بھیج دیا اور وہ اس امتحان میں بیٹھ گیا، تو میں نے سی ٹی پاس کر لیا جی، یعنی یہ میں نے کر لیا جی 88 میں، 1988 میں۔ اس کے بعد دوسرا امتحان آ گیا جی بی اے کا، گریجویشن کے لیے، وہ تھا 89 میں جی، وہ بھی میں اس میں اپیئر ہو گیا اور بڑے اچھے مارکس سے اللہ کے فضل سے میں نے گریجویشن کر لی۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آ گیا جی 92 میں بی ایڈ کا امتحان، جو سی ٹی کے بعد نیکسٹ تھا ہمارا، میں اس میں بھی اپیئر ہو گیا، تو اللہ کے فضل سے اچھے نمبروں سے میں نے پاس کر لیا جی۔ تو 94 میں میں نے ماسٹر کا ایگزام دیا اردو کا، تو اللہ کے فضل سے وہ بھی میں کر گیا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے۔ تو زندگی کی رفتار جس طرح آگے بڑھ رہی تھی، اسی انداز سے میں بھی آگے بڑھ رہا تھا، اور یہ سب والدین کی دعائیں، اللہ کا کرم، اور سب سے بڑی بات جو بندے کی نیت ہوتی ہے کہ آپ صاف نیت سے کام کریں۔ اس میں جب اسکول میں پڑھاتے تھے تو مجھے اب خیال آتا ہے کہ ہم میں کچھ کوتاہیاں بھی تھیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، تو بعد میں ان کا احساس بھی ہوا، تو جب احساس ہوا 1 سال بعد یا 2 سال بعد، تو ہم نے ان کوتاہیوں کو جو ہے ان سے درگزر کیا۔ اور کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ آپ اگر اچھے انداز سے پڑھاتے نہیں ہیں تو اللہ سے اس چیز کی بھی معافی مانگی اور پڑھانا شروع کیا صحیح معنوں میں۔
جس طرح پڑھانے کا حق ہوتا ہے۔ تو اس طرح 94 میں نے ماسٹر کر لیا جی۔ 94 میں ماسٹر کے بعد پہلی دفعہ 96 میں لیکچررز کی ویکنسیز آئیں، اس کے لیے میں نے اپلائی کیا، تو اپلائی کر کے میں آ گیا۔ لاہور میں ہمارا انٹرویو وغیرہ تھا پنجاب پروفیسر کمیشن کی طرف سے، وہ کیا تو میری سلیکشن ہو گئی اس میں بھی۔ تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری سلیکشن ہو چکی ہے، چونکہ اس وقت یہ ہمارے ہاں جو ابھی آن لائن سسٹم ہے یا انٹرنیٹ ہے یا یہ لائف نہیں تھی، مینول سسٹم تھا۔ تو مجھے کسی دوست نے بتایا جی کہ میری سلیکشن ہو گئی ہے اور آپ کی نہیں ہوئی۔ میں نے وہاں دوست سے رابطہ کیا تو پتہ چلا جی آپ کو تو لسٹ میں نام آ گیا جی۔ وہ بڑا دن میرے لیے بڑا خوبصورت دن تھا، بڑا خوش آئند تھا میرے لیے۔ تو اس میں اس ٹینور میں جو 96 تک تھا، میں اگر یہ دیکھوں کہ میرے ساتھ مس ہیپ کیا ہوا، تو سب سے بڑا جو مس ہیپ تھا میرے لیے وہ 87 میں، یعنی 31 مارچ 1987 کو جو میری والدہ محترمہ ہیں ان کی وفات ہو گئی۔ تو میری زندگی میں یہ ایک، یعنی میں اس وقت 18-19 سال کی ایج میں تھا اور اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ مجھے اسکول میں پڑھاتے ہوئے اس وقت ہارڈلی 1 مہینہ ہوا ہوگا جب وہ فوت ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا میری زندگی میں جو ہے، جو مجھے آج تک محسوس ہوتا ہے اور شاید رہتی زندگی تک محسوس ہوتا رہے گا کہ میرے لیے وہ دن جو تھا وہ بڑا ایک غمگین دن اور بڑا دکھ کا دن، اور آج بھی 31 مارچ کا دن میرے لیے ایسے ہی ہے۔ خیر 96 میں میری جاب ہو گئی ایز اے لیکچرر۔ اب مجھے جب میرے آرڈرز آ گئے تو ہمیں آپشن دیا گیا کہ یہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ 3 ویکنسیز تھیں، ویکنٹ تھیں، جو ایک جیلم میں تھی اور ایک کٹاس میں اور ایک بچھال میں جی۔ آپ کس کی سلیکشن کریں گے؟ تو ڈیفینیٹلی مجھے بچھال کا چناؤ کرنا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ ساری زندگی بچھال کلاں میں گزار دی، اپنے گاؤں میں گزار دی، کو اس کا رانج نہیں ہے، بہت اچھی گزاری، تو اب تھوڑی سی باہر کی دنیا بھی دیکھنی چاہیے۔ تو پھر میں نے کہا اگر کٹاس بھی جاتے ہیں تو وہ بھی پھر بندہ روزگار آ جاتا ہے، کیوں نہ جیلم کے لیے رخت سفر باندھا جائے۔ تو لہٰذا میں نے جیلم کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا، اور اس طرح غالباً 17 فروری 1996 کو میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج جی ٹی روڈ جیلم وہاں جوائن کیا جی۔ اب جو میری طبیعت ہے وہ ایک لاابالی بھی تھی اور آزاد منش تھے، یعنی والد صاحب نے کئی دفعہ کہا جی، لے کے بھی گئے کہ کیڈر کالجز کے لیے یا اپلائی کریں جی کمیشن کے لیے، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا قطعاً کہ آرمی میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھتا تھا کہ آزاد منش آدمی ہوں، میں وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاؤں گا، تو میں اس لیے وہاں نہیں جا سکا۔ تو یہ جیلم کا میں نے چناؤ کیا۔ اب جب چناؤ کیا تو وہاں پہ ایک عجیب چیز دیکھنے میں آئی کہ اس وقت کے پورے پنجاب میں جو سخت ترین ایڈمنسٹریٹر تھا، پرنسپل وہاں کا، ان کا نام تھا ڈاکٹر یعقوب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ وہ بڑے سخت تھے۔ پہلی دفعہ گھر سے نکلا، دور گیا، جیلم کے بارے میں جو میری معلومات تھیں وہ یہ تھیں کہ وہاں کی 3 چیزیں زیادہ مشہور ہیں جی۔ گرمی ہے جی وہاں کی، مچھر وہاں کا، گرد وغیرہ وہاں کی، یہ چیزیں وہاں کی۔ تو
یہ تینوں چیزیں میرے مزاج کی نہیں تھیں. پھر گھر سے دور رہنا یہ بھی ایک مشکل کام تھا میرے لیے. تو اس وقت مجھے یہ تجربہ ہوا کہ بہت ضروری ہے گھر سے باہر جانا بھی، وگرنہ آپ اگر ایک لمبا عرصہ اپنے گھر پہ ہی رہتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے بعد کہیں ایڈجسٹ ہو سکیں. لیکن مجھے وہاں اچھی کمپنی مل گئی، اچھے دوست ملے، اور بڑا اچھا ہمارا وقت وہاں پہ شروع ہوا. تو ڈاکٹر یعقوب صاحب بہت سخت آدمی اور ڈیڈ آنیسٹ آدمی، انتہائی ایماندار، قابل آدمی اور بڑی شائستہ طبیعت کے. ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت مشکل تھا، گویا ایسے بندے کا جو زیادہ کام کا عادی نہ ہو. لیکن وہاں سے بہت کچھ سیکھا ان سے. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب مجھے کہیں اور جانا چاہیے. طبیعت میں شروع سے ایک جو سیلانی طبیعت تھی، تو دیکھنا چاہتا تھا تھوڑا سا باقی دنیا بھی. تو میں نے وہاں سے فیصلہ کیا کہ اب مجھے جنوبی پنجاب جانا چاہیے. اس کے لیے کوشش کی اور جنوبی پنجاب میں پہنچ گیا. اب مجھے پاور پور بھیج دیا گیا، وہاں میں گیا. تو پاور پور کا مجھے پہلے ایکسپیرینس نہیں تھا کہ یہ کیسا علاقہ ہے. بس ایک اس کی مجھے اشتیاق تھا اس کو دیکھنے کا. سرائیکی زبان سے بھی ایک لگن تھی. بچپن سے ہی شاعری کا شوق بھی تھا، شاعری کرتے بھی تھے. تو وہاں پہنچ گئے. اب جہاں پہ میری ایڈجسٹمنٹ ہوئی وہ اس کا نام، کالج کا نام تھا گورنمنٹ ڈگری کالج ڈیرہ نواب صاحب. تو ڈیرہ نواب صاحب پہنچ گیا جی. ڈیرہ نواب صاحب پاور پور سے غالباً 70-80 کلومیٹر، اور مشہور جو جگہ وہاں پہ تحصیل ہے آمن پور شرکیہ، وہاں پہ پہنچ گیا میں. وہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا ڈیرہ نواب میں. اب اس میں 96 میں ہی میری جاب ہوئی، اور 96 میں ہی جو چیز میں اسکپ کر رہا تھا وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ایک مرد کی زندگی میں عام موڑ آتا ہے شادی والا. تو شادی کر لی 96 میں. 2 سال میں رہا گورنمنٹ ڈگری کالج GT روڈ جہلم. اور 1998 میں پاور پور چلا گیا ڈیرہ نواب. اب یہ جو کالج تھا ڈیرہ نواب، یہ اس کا جو نام، جس طرح نام سے پتہ چل رہا ہے کہ نوابوں کا تھا جی، نواب آف پاور پور. یہ کالج کے انہوں نے بنوایا تھا. تو وہاں سے پھر جو نواب صاحبان تھے ان سے بھی واسطہ پڑا. نواب عثمان صاحب تھے، کالج کے ساتھ ہی ان کی رہائش تھی، اور وہاں پہ شروع کیا. بڑا خوبصورت دور تھا وہ، بڑا انجوائے کیا وہاں پہ. وہاں پھر میں نے سرائیکی میں بھی ماسٹر کیا، اور سرائیکی دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی. میں جب جہلم میں تھا تو جہلم میں بھی میری ان دوستوں کے ساتھ جو ہمارے اہل ذوق تھے، جن میں ایک بڑا مشہور، جس طرح لاہور میں پاک ٹی ہاؤس ہے، تو جہلم میں ہمدانی ٹی اسٹال تھا جی. امداد ہمدانی صاحب بڑے اچھے شاعر، اقبال کوثر صاحب وہاں پہ ہوتے، تنویر سپرا صاحب وہاں پہ ہوتے. وہ چونکہ ان کی رہائش بھی قریبی تھی کالا گجراں، تو وہاں ہماری محفلیں جمتی تھیں. اور اس دوران مجھے جن مشاعروں میں جانے کا اتفاق ہوا، جس میں امن فراز صاحب، پروین شاکر، ایسے شعراء کے ساتھ کلام پڑھنے کا، مشاعرہ پڑھنے کا موقع ملا. اب جب بہاولپور میں آیا تو بہاولپور میں ایک نئی دنیا تھی. سرائیکی زبان کا زور تھا، اور
سرائیکی لوگوں سے واسطہ، اور بہت میٹھی زبان، بہت پیاری زبان ان لوگوں سے واسطہ ہوا۔ تو وہ مشاعرے میں نے پڑھنے شروع کر دیے، یعنی شاکر شجاع آبادی کے ساتھ میں نے خاصے مشاعرے پڑھے ہم نے۔ تو دوستوں کی ان کے ساتھ بڑی ہماری محبت تھی، اور اکثر وہ مجھ سے سرائیکی کلام سنتے تھے جی کہ آپ کا جو لہجہ ہے یا ہمیں اچھا لگتا ہے، آپ سرائیکی انداز میں پڑھتے ہیں۔ وہاں پہ ان کے ساتھ ہوا تو تقریباً دو سال میں وہاں پہ رہا، اور وہاں سے اب میں واپس آنا چاہتا تھا کہ کسی اور جگہ پہ موو کروں۔ تو وہاں پہ ہمارے ایک جو ڈائریکٹر تھے، ان کا نام تھا سید ارشاد نقوی صاحب، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو ان کے مشورے پہ ہی میں بجائے دوبارہ بچھال آنے کے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو راولپنڈی جانا چاہیے سٹی میں۔ تو مجھے راولپنڈی میں جگہ مل گئی۔ تو میں نے 2001 میں گورنمنٹ حشمت علی اسلامیہ کالج وہاں پہ جوائن کیا۔ وہاں پہ میرا ٹینور بہت زیادہ تھا، خاص عرصہ وہاں پہ رہا میں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اتنی اچھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی دوستوں کے ساتھ کہ بعض اوقات خطوط آتے تھے تو ایک وہاں پہ عجیب سی بات مشہور ہو جاتی تھی کہ ایک دفعہ خط آیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا پروفیسر حشمت علی، گورنمنٹ عظمت علی کالج راولپنڈی۔ تو یہ دوست بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ آپ نے تو کالج اپنے نام کروا لیا ہے جی، یہ کیا ہو گیا۔ تو یعنی وہاں پہ بھی ایک جو تھی وجہ شہرت وہ بنی۔ وہاں خاصا وقت گزارا، باقی کالج سے بھی رابطہ رہا۔ اب دوبارہ تھوڑا سا پیچھے آؤں گا میں کہ میں نے جب اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، یہ تو ایک بائی چانس میں جب کالج سے فارغ ہوا تو اسکول میں آ گیا۔ جو میں نے چیز اڈاپٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنا جو زندگی کا جو کیریئر کا آغاز تھا نا، وہ صحافت سے کیا۔ یہ اکثر دوستوں کو اس بات کا شاید علم نہیں ہے، تو یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا جو آغاز تھا وہ صحافت تھا، اور اس کا یہ یعنی روزنامہ اوصاف، روزنامہ خبریں، روزنامہ پاکستان جب اکبر علی بھٹی صاحب نے شروع کیا تو اس وقت MNA بھی تھے، اس کے بعد روزنامہ پاکستان اسلام آباد سے بھی، تو یہ تمام لوگوں کے ساتھ مرکز، یہ جو باقی اخبارات ہیں جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ اوصاف ہے یا خبریں ہیں یا پاکستان، یہ میرے سامنے شروع ہو گئے، اور جب بھی اخبار کا ایڈ آتا تھا تو میں پہلا نمائندہ وہاں پہنچا ہوتا تھا، کیونکہ میرا شوق تھا ایک۔ اور ایک بڑی جو ضروری بات سمجھتا ہوں مجھے ہے کہ ضلع چکوال کہ اب، اور بڑی یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں اس وقت بفضل تعالیٰ ضلع چکوال بہت رچ ہے صحافت کے حوالے سے، بہت زیادہ اخبارات، چینلز، کہ ضلع چکوال کا جو پہلا اخبار تھا اس کے بانیوں میں میرا بھی شمار ہوتا ہے۔ یعنی وہ جب اخبار شروع کیا گیا تو اس کی پرداخت میں ہمارا بھی، میرا مکمل ہاتھ تھا، حالانکہ چکوال ہمارا گاؤں سے 40 کلومیٹر دور تھا، اور گاڑیاں بھی اس وقت اس طرح کی نہیں تھیں، چلے روڈ کے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن یہاں سے چکوال جانا، اور وہ جنہوں نے ڈکلیریشن لیا تھا ان کا نام تھا سرفراز صاحب، وہ اب دنیا میں نہیں رہے، تو ان سے یہ جو صحافت ہے یہ میں نے وہاں پہ ان سے رہنمائی کی لینی شروع کر دی، اور میں حیران ہوتا ہوں۔ تو مجھے جو ایکسپیرینس ہوا صحافت میں وہ یہ کہ سرفراز صاحب مجھے اس وقت بڑے وہ یاد آ رہے ہیں کہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی، تو میرا ایک شوق تھا سیاسی لوگوں سے ملنا جلنا۔ میں یعنی جو ہماری زندگی تھی نا جو انٹر کے بعد کی، اس کے بعد میں انتہائی ایکٹیو تھا۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اسکول میں دور میں ایک میڈیا کرتا تھا،
کوئی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ سے آپ کہہ سکتے ہیں بندہ وہ نہیں تھا. تو انٹرس کے بعد میں بہت زیادہ توغ و دو میں آ گیا اور لوگوں سے میل جول. ہمارے یہاں اس وقت سیاسی لیڈر اتنے زیادہ نہیں تھے. یعنی جب میں نے دیکھا اس وقت ہمارے علاقے میں اللہ پاک غریق رحمت کرے ملک شہباز خان مرحوم، ان کا ڈنکا بجتا تھا جی، ان کا نام تھا. اور میں زیادہ ان کے ساتھ میرا وقت بھی گزرتا تھا. تو سرفراز صاحب کو جب صحافت کے حوالے سے خبریں دیتا تھا بڑی محنت سے جا کے یہ خبر دی ہے، تو وہ پھینک دیتے تھے کہ یار یہ تو ایک کالمی خبر ہے، یک کالمی بنے گی یا دو کالمی بنے گی. میں بڑا حیران ہوتا کتنی محنت سے میں خبر لایا ہوں اور یہ کہتے ہیں. اور اخبار بندہ پڑھنے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے. جس کو کہیں اخبار خبر لگی ہے وہ کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، چھوڑیں ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے اخبار، آپ کو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی. تو ایک طرف قاری اخبار پڑھنے کو تیار نہیں ہے اور ایک طرف جو ہمارے ایڈیٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو خبر ایک کالمی بنے گی، اتنی بڑی خبر ہے ہی نہیں یہ. تو مجھے ایک وہاں پہ یاد آ رہا ہے، یہ اس وقت یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 89 میں 90s کی بات ہے. تو ایک خبر چلی کسی اخبار میں، قومی اخبار میں، کٹا بول پڑا. یہ خبر تھی، کٹا بول پڑا. یہ بھینس کا جو کٹا ہوتا ہے یہ بول پڑا جی. تو پتہ چلا کہ یہ رتہ رانا جو سٹاپ ہے وہاں پہ ایک کٹا ہے جی، وہ باتیں کرتا ہے. لو جی میرے پاس بائک تھا اور میں وہاں پہنچ گیا دیکھنے کے لیے کہ کٹا کیسے بولتا ہے. خیر جو سٹوری اندر سے نکلی وہ ناقابل بیان ہے. تو یہ اپنی ایک بتا رہا ہوں کہ میں ایک شوق تھا کہ ہم وہاں پہنچ جاتے تھے دیکھنے کے لیے. تو یعنی میں بتا رہا تھا بیسیکلی کہ میرے جو آغاز ہے کیریئر کا وہ صحافت سے شروع کیا میں نے، اور اچھے دوستوں سے رہنمائی لی. اچھے جو ہمارے صحافی برادری کے دوست آج بھی کام کر رہے ہیں، وہ بڑے اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں. پھر ظاہر ہے جب سرکاری جاب میں آ گیا تو اس کو برقرار نہیں رکھ سکا. لیکن یہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو صحافتی جراثیم ہے، یہ بندے کو ٹکنے نہیں دیتے. تو کبھی کالم کے حوالے سے لکھ لیا، کبھی قطعے کے حوالے سے لکھ لیا اخبارات میں، اسے آج تک ان ٹچ ہی ہیں اس حوالے سے کرتے رہتے ہیں. تو پنڈی میں آ گئے جب حشمت علی کالج جہاں بتا رہا تھا میں، پھر واپس آیا ہوں اس بات پہ. میں راولپنڈی میں خاصا وقت گزارا. وہاں پہ صحافت کو بھی ٹائم ملا، دوستوں سے بھی ادب کی پرداخت بھی ساتھ جاری رہی، دوستوں سے ملنا جلنا سوشل سیٹ اپ میں. پھر جو ایک پنڈی میں جو سب سے زیادہ جو میرا وقت گزرا اس میں سب سے زیادہ میں نے ایکسپیرینس گین کیا. اس میں ایکسپیرینس میں نے یہ گین کیا کہ ہماری ایک ٹیم پوری ڈیولپ ہو گئی. ٹیم کیا تھی؟ میں اور ساتھ میری مسز، انہوں نے بڑا ساتھ دیا میرا. اور ان کے ساتھ جو مجھے ان کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آیا ہے کہیں نہیں آیا. کہ وہ ہر معاملے میں انہوں نے میری معاونت کی، اور جو بھی پروجیکٹ میں نے شروع کیا اسے بڑی خوش اسلوبی سے انہوں نے کام کو شروع کیا اور نبھایا اس انداز سے خوش اسلوبی سے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں وہاں پہ اپنے اسکول شروع کیے، اپنے ادارے شروع کیے، کالج وغیرہ شروع کیے، اور ساتھ ساتھ باقی معاملات بھی ہمارے چلتے رہے. اور بڑی یعنی میرا جو سب سے میں سمجھتا ہوں یہ جو جنوبی پنجاب تک جانا اور اپر پنجاب تک آنا، اس میں سب سے زیادہ جو وقت گزرا وہ پنڈی میں گزرا، بڑے اچھے انداز سے گزرا. اس کے بعد میں وہاں سے دوبارہ جو اپنی ایک وطن کی یاد ہے، مٹی کی یاد ہے، وہ ستاتی تھی. تو گو کہ میں
हर हफ्ते अपने गांव आता था। कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं इन टच ना रहा हो। उसके बावजूद ये चाह कर जब वापस जाना चाहिए। तो बुछाल आ गए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुछाल कलाम है, यहाँ पे पड़ाव डाला और 6-7 साल यहाँ पे पढ़ाया। उसके बाद फिर एक ऐसा मोड़ आया कि फिर मुझे दोबारा पिंडी जाना पड़ा। बच्चों की एजुकेशन थी तो दोबारा मैं पिंडी चला गया। पिंडी की जाने की एक बड़ी वजह कि मेरी ज़िंदगी में मुझे जो एक इदारों से बड़ा प्यार था, तो मैं चाहता था कि मुझे गॉर्डन कॉलेज, जो बड़ा मैं नाम सुनता था, यानी पंजाब में 2 इदारों के नाम जो मुझे अजबर थे, जो मुझे ज़्यादा याद थे और जिनमें मैं चाहता था कि मैं ख़ुद पढ़ता। तो अब पढ़ तो नहीं सकता था, चलो पढ़ा सकता हूँ, तो गॉर्डन कॉलेज का नाम था जी। मेरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गई। बुछार से मैं फिर गॉर्डन चला गया। गॉर्डन कॉलेज में मैं तकरीबन पौने 2 साल रहा, लेकिन इतना जो कुछ मैंने मैं अक्सर ये बताता हूँ दोस्तों को और अभी बरमराज का इज़हार करूँगा कि पूरी जो सर्विस है वो एक तरफ और वो पौने 2 साल की सर्विस एक तरफ। मैंने बहुत कुछ वहाँ पे सीखा। उस कॉलेज में बड़े अच्छे दोस्तों से वास्ता पढ़ा, अच्छे स्टूडेंट से वास्ता पढ़ा और वाकई उसकी अपनी एक रवायात हैं जो अब तक कायम दायम हैं उस कॉलेज की। तो उसके बाद दोस्त पसंद हुई है मेरे कि जी आप जो हैं वो वापस आएँ। तो हमारे जो साबिक़ प्रिंसिपल थे प्रोफेसर मोहम्मद एजाज जंजुआ साहब, वो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं और बड़ी काबिल एहतराम हस्ती हैं इलाके के लिए भी, ख़ुसूसन मेरे लिए, बल्कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए हैं कि मैं अब भी उनसे बड़ी मुआवनत लेता हूँ, रहनुमाई लेता हूँ उनसे। तो उन्होंने भी ज़िद की और हमारे प्रोफेसर ताहा जलील लकी जो वाइस प्रिंसिपल थे और बाकी जो दोस्त थे, उन्होंने भी ज़िद की कि वापस आएँ। तो मैं वापस बुछाल आ गया जी। और एजाज साहब जो रिटायर हुए तो उसके बाद ये ज़िम्मेदारी मुझ पे आन पड़ी। तो आज तक उसी को निभा रहा हूँ। ये अभी तक कॉलेज में जो कॉलेज में इक़दामात किए आते ही, उनमें बड़ा काम मैं समझता हूँ जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का है डीजी सीमेंट वालों से, कि हमें वहाँ पे बच्चों के लिए और आबादी के लिए भी एक साफ़ शफाफ पानी मुयस्सर है। उसके बाद नर्सरी जिस पे बड़े लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इस साल भी 2.25 लाख पौधा वहाँ पे लगाया गया और दूर दूर तक हो गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुछाल कलाम है, ताहाल अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ और यहाँ के जो एक ज़हनी कैफियत है वो बिल्कुल ही बदल गई। मैं अमूमन आज भी देखता हूँ कि जो लोग शहरों में गए वहीं के होके रह गए, ख़ास किसी भी प्रोफेशन से थे वो। अब 2-4 बातें ऐसी जो मैं जब माजी के दरीचों में नज़र दौड़ाता हूँ तो बड़ी अलग थलग सी नज़र आती हैं। यानी मेरी पहली खुशबख्ती कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे घराने में आँख खोली। उसके बाद जहाँ पे स्कूलिंग की वहाँ पे ही पढ़ाने का मौका मिला। फिर जिस कॉलेज में, यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुछाल कला की बात कर रहा हूँ, पढ़ा, वहीं पढ़ाने का मौका मिला और उसी में
اسی کالج میں آج بطور سربراہ ادارہ کام کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوش بختی ہے اور بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے۔ اور بار بار کہ اسکول میں بھی پڑھا، وہیں پہ پڑھایا، جس کالج میں پڑھا اسی کالج میں پڑھایا، جس کالج میں پڑھایا اس میں بطور سربراہ ادارہ کام کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو کالج ہے یہ سیٹھ صاحب کی مہربانیوں سے اور ان کی قربانیوں سے یہ 1963 یعنی 1963 میں وجود میں آیا، تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز اس کے ساتھ ساتھ کہ سن 63 سے لے کے آج 2021 تک بچھال کلاں کا واحد میں خوشبخت آدمی ہوں جو بچھال کالج میں ہی بطور پرنسپل کام کر رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے بہت سارے پروفیسر صاحبان یہاں پہ آئے، بڑے اچھے قابل شخصیات ہیں وہ، لیکن یہ خوش بختی یا خوش نصیبی میرے حصے میں آئی کہ کالج کے قیام سے لے کے آج تک یعنی تقریباً 57 سال ہونے کو 58 سال، تو اس میں اللہ پاک نے مجھے چنا، تو میں خالی اسی بات پہ اگر اسی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کروں تو بہت کم ہے۔ جتنا شکر ادا کروں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں، ایک خواب کی طرح مجھے، یعنی شروع میں جب میں نے یہ چارج دیا تو مجھے خواب لگ رہا تھا کہ واقعی جس ادارے میں نے پڑھا ہے وہاں پڑھانے کا موقع بھی مل گیا ہے، اور وہاں سربراہ ادارہ بھی، وہی کلاس رومز ہیں، وہی گراؤنڈ ہے، وہی پلاٹس ہیں جہاں پہ بطور طالب علم رہے، اور وہاں پہ آج پرنسپل۔ تو بہت سے لوگوں نے اچھی تعلیم حاصل کی، ریگولر تعلیم حاصل کی، لیکن یہ میرے والدین کی دعائیں اور اساتذہ کی دعائیں اور اللہ کا کرم ہے یہاں تک۔ اس کے بعد جو میں تھوڑا سا اب نجی زندگی میں آتا ہوں، جیسے پہلے میں نے گزارش کی کہ میں نے بطور کیریئر صحافت کو چنا تھا، اس میں پھر اسلام آباد میں بھی ایک ام القریٰ بڑا اچھا ایک میگزین، اس میں بطور چیف ایڈیٹر کام کیا۔ اس کے بعد چکوال کے صحافت کے بعد میں نے جو سوشل سیکٹر ہے اس میں حصہ لیا، پنڈی میں بھی رہ کے ایک میں نے جو ایک سماجی تنظیم ورلڈ کے نام سے بنائی، جس کی ایویشن اور ویلفیئر آرگنائزیشن فار رورل اینڈ لٹریسی ڈیولپمنٹ، کہ مجھے ایک رورل ایریا سے پہلے بھی پیار تھا اور اب بھی پیار ہے، یعنی اب بھی میں علاقے میں اگر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ جو ہمارے دور دراز کے گاؤں ہیں، دور افتادہ گاؤں ہیں، وسنال ہے جس طرح، مکھیال ہے جس طرح، سارکلاں، لاپھی، ماٹن، یہ اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ جو شہر کی چکا چوند سے بھاگے ہوئے لوگوں کے لیے ایک خوبصورت جگہ بنتی ہے۔ تو وہ تنظیم پنڈی میں بھی کی، اس میں وہی جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ مسز نے بڑا ساتھ دیا، بچوں نے بڑا ساتھ دیا، اس میں کیا ہم نے۔ اس کے بعد سیاست میں، یعنی مجھے یاد آ رہا ہے جو ملک شہباز خان اللہ پاک علیہ رحمت کرے، ان کے بعد جو ایک بڑا نام سیاسی نام ہمارے سامنے آیا وہ ملک اسلم صاحب کا تھا، ملک اسلم سیٹھی صاحب کا۔ پھر انہوں نے ایک جو اپنا جانشین دیا علاقے کو، ملک تنویر اسلم سیٹھی، جو بلا شبہ اب تو خیر میں اسے ونہار کی سیاست کا علمبردار نہیں کہوں گا، ان کی پہچان تو پاکستان لیول پہ ہے، تو ڈسٹرکٹ لیول پہ انہوں نے اپنا سکہ منوایا۔ تو جہاں مجھے ملک شہباز خان کی قربت نصیب ہوئی، وہاں مجھے ملک اسلم صاحب کی بڑی قربت نصیب ہوئی، اور ان سے بہت کچھ سیکھا ان کی قربت میں رہ کے۔
اس کے بعد تنویر صاحب ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ عمر کے حساب سے یا ایکسپیرینس کے لحاظ سے ہم سے جونیئر ہیں، لیکن سیاست کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں انہیں ونار کا ناخدا کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا ان کے لیے۔ تو مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ ایک پروگرام بہت اچھی 80s کی بات کر رہا ہوں، یعنی یہ وہ دور تھا اسکولنگ کا، اور یہ بھی آپ شاید دیکھیں گے بھی سنیپسز کی شکل میں، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے جب میں مرحوم ملک شہباز خان کے ساتھ جوانی میں، لڑکپن میں تھا، جوانی بھی نہیں تھی میری، وہ لڑکپن میں تھا، اور پھر اسی لڑکپن میں سیتھی ہاؤس اتنا متعارف نہیں تھا اس وقت، تو اس وقت بھی جنرل مجید صاحب، یہ ایک فوٹو دیکھیں گے اس میں جنرل مجید صاحب ہیں میرے ساتھ، منصور اجاز ٹمن صاحب ہیں، خوشنود علی خان صاحب ہیں، اس وقت وہ بھی سیاست میں انوالو تھے، تو ان کے ساتھ ایک انٹریکشن رہی۔ تو اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ اس دور میں مجھے بندہ کو مد مقابل نظر نہیں آتا تھا کہ جو میری عمر کا، میری ایج کا کوئی لڑکا ایسا، کوئی ینگسٹر، وہ سیاسی بندوں کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، پرانے بزرگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کے پیرالل جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ادب کے لیے بڑا کام کیا۔ سب سے پہلے ایک ونار ادبی سنگت کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، جو ہمارے ساتھ نوجوان دوست تھے ان سے مل کے، اور بڑے چھوٹے سے ایک کمرے میں اس کی ابتدا ہوئی، بعد ازاں بڑے ہم نے پروگرامز کروائے اس کے حوالے سے۔ جو سب سے پہلا اس کا پروگرام تھا وہ مرحوم ملک شہباز خان ان کی حیات میں ہی تھا، جس میں مہمان خصوصی وہی تھے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارا 3-4 گھنٹے کا پروگرام تھا گورنمنٹ ڈگری کالج بچھال کلاں کے سیٹ عباس ہال میں۔ ہمیں اس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، انتہائی گرمی کا موسم، مئی کا مہینہ تھا، اور اس کے باوجود ملک صاحب نے وہاں پورا وہ فنکشن ہمارا اٹینڈ کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اور اب وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ آج کے سیاسی لیڈر اور اس وقت کے سیاسی لیڈر کتنا فرق ہے، کہ وہ کتنا پروموٹ کرتے تھے۔ ملک صاحب نے ہر موقع پہ نوجوان نسل کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور بعد میں ملک صاحب کی زندگی میں کلچرل شو کرا، اس کو ثقافتی شو کے نام سے دوسرا کروایا۔ اس کے مہمان خصوصی ہمارے، مجھے یاد ہے، ملک اسلم صاحب تھے، سیتھی صاحب۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے بھی بڑی ساتھ دیا نوجوان طبقے کا کہ جی جو بھی آگے آنا چاہتا ہے۔ تو ونار ادبی سنگت بہت عرصہ چلتی رہی، ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ دوست بھی اپنے دنیا کے معاملات میں الجھ گئے۔ اس کے بعد بزم ادبیات پاکستان، اس کی جو شاخ تھی، اور خواجہ بابر صاحب اس کے چیئرمین تھے چکوال میں، اور جو جہاں برانچ قائم کی گئی اس کے بھی میں صدر تھا۔ تو اس کے بعد ایک میں نے گاؤں میں، مجھے یاد ہے 80s میں ایک میں نے تنظیم کا ایک ہم نے سنگ بنیاد رکھی، اس کا انجمن نوجوانان اسلام کے نام سے اس کے، تو وہ بھی ینگسٹر سارے اس وقت میرے ساتھ تھے جب ہم نے یہاں پہ وہ شروع کی، اسی گھر میں وہ تنظیم کا آغاز بھی کیا ہم نے، تو بڑی اچھی چلی وہ تنظیم، اسے چلایا کچھ عرصہ۔ تو یعنی ایک طرف صحافت ہے اور ایک طرف سیاسی معاملات لوگوں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ، یعنی جنرل مجید صاحب کے ساتھ، ملک شہباز مرحوم صاحب کے ساتھ، اس کے بعد سردار عباس صاحب تھے ساتھ، یا ضمیر صاحب ہو گئے ان کے ساتھ، اور یہ جتنے ہمارے وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈرز آتے رہے ان کے ساتھ چلتے رہے، اور صحافت میں بھی چلتے رہے۔ اس کے بعد جس طرح بتایا کہ سوشل سیکٹر میں بھی سسٹم چلتا رہا۔ تو لیکن وہ جو ایک جس طرح فیض صاحب کی نظم ہے نا کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے، ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام سنورتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ تو بفضل تعالیٰ ادھورا نہیں چھوڑا، تمام کام مکمل ہی کیے، اب تک کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد
ادب کی طرف اگر بات کروں تو نام کے ساتھ اسکول دور کے بعد کالج دور میں ہی اضافہ جوگی کا اضافہ ہوا. اس میں بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ جو دور دراز کے دوست ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ کسی قبیلے کا نام ہے یا کیا ہے. تو یہ نام بھی کوئی میں نے اپنے لیے چنا نہیں، اس کی وضاحت بھی کر دوں. یہ ہمارے ایک جو دوست تھے، بڑے اچھے شاعر اب بھی ہیں، اللہ انہیں صحت زندگی عطا کرے، جاوید جوگی صاحب. تو وہی تھے، ان کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا تھا تو ایک جگہ پڑھنا بھی، تو بس اسی حوالے سے یہ نام بھی منسلک ہو گیا نام کے ساتھ. اور بعد میں جو کہتے ہیں کہ کہہ دیا جوگی اس نے ورنہ میں اور جوگی دور کی بات، کہ یہ اس کو نبھانا مشکل سا کام ہے، لیکن چونکہ ایک نام کے ساتھ اب یہ ایک اس کا حصہ بن چکا ہے. تو شاعری کے حوالے سے شاعری بہت کی، اور مجموعہ کلام کوئی سامنے نہیں آیا، کیونکہ اس کی خواہش ہی نہیں تھی، اور اب بھی نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے. اتنی شاعری موجود ہے معاشرے میں، دیکھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا اپنے آپ کو اس قابل کہ کوئی شاعری اتنی میری اس معیار کی کہ بہت بڑا کوئی جو معاشرے میں انقلاب لے آئے گی، کتاب کو چھپ جائے. تو بس اپنے شوق کے لیے، وہ اپنے احساسات جذبات کو قلم بند کرنے کے لیے اردو، پنجابی، سرائکی تینوں زبانوں میں کی. تو اس حوالے سے دو چار جو شعر ہیں وہ کروں گا. ایک بات ہمارے یہاں عموماً کی جاتی ہے کہ جی میں نہیں ہوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس بات کی میں نے نفی کی کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے. اور جتنا بندے کسی کا مقام، ہر بندے کا اپنا مقام ہے. جس طرح ہر عمارت میں جو اینٹیں لگی ہیں، ہر اینٹ کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ہر بندے کا مقام ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے اس خوش فہمی میں رہنا کہ جی میں نہیں ہوں گا تو دنیا کا نظام بند ہو جائے گا. کہ کیوں جھوٹ کہیں یارو ہم بن نہ بسر ہوگی، دنیا بھی وہی ہوگی، وہی راہ گزر ہوگی. ہاں یاروں کے مرنے سے اتنا سا ضرور ہوگا، اخبار کے کونے میں چھوٹی سی خبر ہوگی. تو اس میں جو ایک میرا صحافتی ٹچ ہے وہ بھی سامنے آتا ہے، وہ الٹیمیٹلی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور اگر پنجابی کی ہم بات کریں شاعری کے حوالے سے، وچھڑ کے قسمت نال ملیں گے، وچھڑ کے قسمت نال ملیں گے، تھوڑی دیر کھلوون دے، اتھروں سکیاں مدت ہو گئی، بس اج رج کے رون دے. اردو کے حوالے سے جو غزل کی شاعری ہے اس سے اگر بات کروں تو جو دل کی بستی کا ہے خدا، تو امیر شہر وفا ہوں میں، تیرے نام پر نہ مٹوں گا میں، نہ ہی آج تک مٹا ہوں میں. نہ میں راہبر، نہ میں راہزن، نہ میں فاصلہ، نہ میں قافلہ، میں وفا کی راہ کا چراغ تھا، جسے جلنا تھا سو جلا ہوں میں. اور مجھے جلنا تھا اسی آگ میں، یہ لکھا تھا میرے ہی بھاگ میں، جسے دیکھ کے روشنی تھا پھٹکنا، سر راہ ایسا دیا ہوں میں. اور مجھے راسائی نہ چاہتے، مجھے راسائی نہ چاہتے، رہیں دور مجھ سے یہ راحتیں، تیرا ملنا دور کی بات تھی، ذرا دیکھ خود سے جدا ہوں میں. اور وہ دن بھی کتنے عجیب تھے، سبھی چہرے دل کے قریب تھے، کبھی تیری ذات سے پیار تھا، کہاں اب کہ خود سے خفا ہوں میں. اور کبھی اپنے دل کو بھی تھام کے مجھے دیکھ پھر اس مقام سے، جہاں تو نے مجھ کو گرا دیا، وہیں دیکھ پھر سے کھڑا ہوں میں. ماضی کے اس کشکول میں، جوگی جی اس ماحول میں، کھڑا آج ہوں میں یہ سوچتا، بھلا کس جرم کی سزا ہوں میں. تو یہ وقت تھا جب شاعری کا ایک وقت بھی ملتا تھا، جی بھی چاہتا تھا،
لیکن اب تو حالات ایسے ہیں کہ شاعری بہت مشکل لگتی ہے اور یہ کام نہیں ہو سکتا، اور خواب لگتا ہے جو شاعری لکھی ہے، شاعری کی ہے، وہ بھی خواب لگتی ہے کہ اب کیسے شاعری کریں، اب کیسے لکھیں، نہیں لکھ سکتے آپ، گو کہ جی بہت چاہتا ہے۔ تو اس کے بعد میں تحقیق کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا اچھا نام ہے، پروفیسر انور بیگ آوان، بون سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا خان بیگ، تو شورش ملک کے نام سے مشہور ہوئی ہے، جن کا اخبار تھا پکار، اور اب وہ H8 قبرستان میں دفن ہے اسلام آباد میں۔ بڑے نامور صحافی تھے وہ شورش ملک صاحب۔ تو انور بیگ صاحب سے جو لگاؤ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ ایک تو محقق تھے، وہ شاعر بھی تھے، فارسی دان بھی تھے، اور بچھال کالج میں بطور پروفیسر بھی وہ یہاں پڑھاتے رہے۔ تو میری بڑی خوش بختی تھی، کیونکہ میں پرانے لوگوں کی تلاش میں رہتا تھا اور آج بھی رہتا ہوں، تو ان سے بڑا لگاؤ، یہاں سے بون تک ان کے پاس آنا جانا، بڑا ٹائم گزارا۔ تو انہوں نے کتاب شروع کی ایک ذرا چکوال کے تاریخ چکوال کے نام سے، اس وقت یہ 80s کی بات ہے، اس وقت کام کر رہے تھے یہاں پہ ڈاکٹر لیاقت علی نیازی صاحب، وہ ڈپٹی کمشنر چکوال تھے۔ تو ان کی سربراہی میں انہوں نے کتاب شروع کی، تو اس کی معاونت میں بھی ہم شامل تھے، اور انور بیگ صاحب کی بھی ساتھ کام کرنا بڑا موقع ملا۔ اس وقت یہ جو ہمارے یہاں رقم انہار میں آج جسے ہم گمٹی والا کہتے ہیں، یہ رقص سمرقند ہے جو محکمہ مال کے کاغذات میں، اور ویسے قلعہ سمرقند بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ میں گئے بھی ہوں، اتفاق یقیناً باقی لوگوں کو بھی ہوا ہوگا۔ تو یہ اس وقت دریافت کی تھی انہوں نے، بلکہ ہمیں اکثر وہ کہتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی، ہم کالج پڑھتے تھے، کہ آپ نے نا جی جس روز بارش ہو تو آپ نے جانا ہے۔ تو ہم اکثر یہ جو بچھار ٹورز اندر سے رستہ جاتا ہے ہمارا کم شہید چوک سے جھامرا کی طرف، یہاں پہ جب بارش ہوتی تھی تو ہم جاتے تھے۔ تو بیگ صاحب نے کہا آپ نے وہاں پہ جانا ہے بارش کے دنوں میں، سمجھنے کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں؟ تو حیرانگی اس وقت ہوئی جب بارش میں گئے تو ہمیں سکے ملنے شروع ہوئے۔ تو وہ چونکہ محقق تھے اور صحیح معنوں میں وہ سکے دیکھ کے تاریخ بتاتے تھے پوری کی پوری۔ تو یعنی یہ کہنے کا مقصد کہ یہ ان لوگوں سے جو اٹریکشن تھی، سیاسی لوگوں کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ رہا۔ ملک شہباز خان کو بڑی ہمیں ان کی بڑی یاد آتی ہے بعض اوقات۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان پہ میں نے ایک دفعہ ایک نظم لکھی تھی، تو وہ نظم جو ہے وہ آج بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے بعض گھروں میں، ونار کے گھروں میں وہ میں نے فریم کی شکل میں دیکھی تھی۔ تو میں اس پہ بھی تھوڑا سا کہوں گا کہ وہ پنجابی میں تھی کہ ایک ہیرا اس علاقے دا انہاں پتھراں وچ پیا رلدا ہے، اوندا مول اسی ہاں پہ بھلدے تے او سکیاں وچ پیا تلدا ہے، جڑا ونہار دے دکھ وچ تڑفدا ہے، اے ونہار اونوں پیا بھلدا ہے، ونہار دے ظلم دی بارش وچ جڑا جکھڑاں وانگ پیا گھلدا ہے، اے ہیرا ساتھوں ڈگ جے پیا پھر مڑ کے اس نے آਉਣਾ نہیں، اس دور دیاں فرعوناں تو بن موسیٰ کسے بچاਉਣਾ نہیں، گل غور نال سنو ونہار آلیو جے تساں اینوں جتاਉਣਾ نہیں، بجلی پانی تے دور دی گل سانوں سلام بھی کسے ولاਉਣਾ نہیں، جوگی دی گل وچ راز کیے ساڈا نغمہ ساڈا ساز کیے، ونہار دی او آواز کیے، وہ ہیرا ملک شہباز ہی ہے، وہ ہیرا ملک شہباز ہی۔ تو مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کچھ لوگ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جی فلاں بندے کی افیلیشن اس طرح نہیں رہی، یعنی کہ ہمدردیاں وہ نہیں رہی۔ ایسی بات نہیں ہے، ملک صاحب بڑے یاد آتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھا، اور ان کا جو نام ہے وہ انشاءاللہ تا ابد ہے وہ زندہ رہے گا۔ تو سملرلی جب ہمارے علاقے میں مقام حاصل کر لیا ملک تنویر اسلم نے، تو اس پہ بھی میں نے ایک دفعہ نغمہ لکھا، اور میرے جو بڑا بیٹا ہے وہ آج کل تو ایمپیسی کر رہا ہے، تو اس نے وہ پرفارم کیا۔ تو پھر ایک نئی بات شروع ہو جاتی ہے جی کہ پتن ہمدردیاں کس طرف جا رہی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، علاقے میں جو بندہ بھی کام کرتا ہے
اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے اس انداز سے۔ تو یہ خیر ضمن بات ہو رہی تھی، یعنی ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا، تحقیق کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے۔ تو بیک وقت اتنی فیلڈز میں کام کرنا میں آج کے دور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں بہت کم ہے، یعنی صرف ایک پڑھائی کا کام ہے تو وہ بھی مشکل سے کر پاتے ہیں، اور ہم اچھا اس کے ساتھ ساتھ بڑی ایک میں ضروری بات کہوں گا کہ پورا زمیندارہ کیا ہے، ہر طرح مال مویشی چرانا، باقی کام گھر کے کام کاج کرنا، یہ سارے بھینسیں گائیں بکریاں رکھنا، یہ سارے کام ساتھ ساتھ کیے، یعنی زندگی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھرپور انداز سے گزارا، بھرپور انداز سے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں رہ گئی، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے لطف اندوز نہیں ہوئی ہے، اور بہت دوستوں سے محبت ملی۔ میں اگر اس پہ آؤں تو میں کہوں کہ میں بڑا اس لحاظ سے بھی خوش بخت آدمی ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، کوئی نفرت نہیں کرتا اور مجھ سے اچھے ہیں سارے، یعنی میں شاید اتنی محبت کسی سے نہ کر سکوں جتنی وہ کرتے ہیں۔ اب نجی زندگی میں، بلکہ جسے ہم کہتے ہیں آئلی زندگی میں آتا ہوں کہ 94 میں میرا نکاح ہوا اور 96 میں میری شادی ہوئی، تو 98 میں مجھے اللہ پاک نے 99 میں اولاد جو ہے جی شادی بھی اسے آپ ارینج میرج کہتے ہیں وہ ہوئی، کیونکہ اکثر جو شاعر لوگ ہیں ہم جیسے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کو محبت کی شادی ہوگی جی یا پتہ نہیں کیا ہوگا، تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا ہمارے یہاں اس وقت، بہت جھجک، یعنی میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا اور سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں اگر اس کی ہم بات کریں، اور یعنی مووی کی یہ حالت ہوتی ہے، ہمیں یاد ہے کہ مہینے میں ایک فلم آتی تھی پی ٹی وی پہ، یعنی پی ٹی وی کی بات میں کروں تو یہ لمبی اور کہانی شروع ہو جائے گی کہ اس وقت کے جو ڈرامے تھے وہ دیکھنے، وارس ڈرامہ دیکھنا جی، اور اس کے بعد وہ پورا مہینہ انتظار کرنا کہ پورے مہینے میں آخری جمعرات کو ایک وہ مووی فلم دکھاتے تھے، اور اس میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ پہلی بات لائٹ ہے ہی نہیں تو جنریٹر کہاں سے آئے جی، پھر لائٹ ہے تو لائٹ کم ہے جی، ٹی وی نہیں چلے گا اس پہ، تو وہ امیدوں میں پانی پھر جاتا تھا۔ تو پھر اس مشکل میں کہاں پہ بندہ یہ جو عیاشی کی زندگی ہے یہ لوگ بندہ جو ہے وہ اتنا آزاد خیال ہو سکتا تھا کہ وہ اس میں جو مووی ہم دیکھتے تھے اس میں بھی ایک شرم و حیا کا پہلو بہت آگے تھا۔ وہ وقت تبر کہ مجھے یاد آ رہا ہے جس وقت ہم نے یہ تنظیم شروع کی، ونار ادبی سنگت پروگرام شروع کیے، ریہرسل کرتے تھے ہم، تو بڑے گھروں تک گلے شکوے لوگوں کے شروع ہو جانے جی، والدین تک کہ جناب انہوں نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے جی، تو وہ بڑا عجیب لگتا ہے اور بڑا خوشی محسوس ہوتی ہے اس چیز کے لیے۔ تو یہ تو وہ دو جو تھی یہ پوری کی پوری اس طرح ساتھ رہی۔ اب تھوڑا سا اداروں کے حوالے سے بھی جس طرح بتا رہا تھا کہ مسز نے بڑا ساتھ دیا، تو جب واپس پنڈی سے وہ واپس اپنے علاقے میں آئے تو یہاں پہ دیکھا کہ ادارہ پہلے قائم کیا اسکول گرامر سٹی کے نام سے پرپر روڈ پہ، بڑی کامیابی سے 7-8 سال چلا۔ اس کے بعد دوسرا ادارہ فاطمہ جناح گرلز کالج کے حوالے سے، بعد میں فاطمہ جناح گرلز کالج کو یونیورسٹی تک کے جسے آپ کی یونیورسٹی کہنا بڑا عجیب سا لگتا ہے لیکن اس وقت عجیب نہیں تھا، کیونکہ ہم نے ایم اے کی کلاسیں وہاں پہ باقاعدہ ہمارے پاس ہو رہی تھی، وہ شروع کرا دی۔ اس کے پھر ایک جناح کالج آف ایجوکیشن شروع کیا گیا جس میں پروفیشنل کورسز تھے، مسز کرواتی تھی میری۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایک اور میانی میں ونار میں سلور روٹس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ تو یہ ملا جلا کے 4-5 ادارے تھے جو مسز چلا رہی تھیں میری۔ اور جب یہ کالج میں ابھی میں ریسنٹلی جب اپوائنٹمنٹ ایز اے پرنسپل ہوئی تو پھر سارے ادارے اس وقت انہیں اس انداز سے چل سکے، کیونکہ پھر مکمل ٹائم جو ہے پورے کا پورا وہ کالج میں دینا پڑتا، اور آج تک دے رہا ہوں الحمدللہ، صبح جانا اور شام تک واپس آنا وہاں سے۔ تو بچوں کے حوالے سے 4 بچے ہیں جی،
سب سے بڑی بیٹی ہے، اور جس کی بیٹے اور بیٹی دونوں کی جو ابتدائی تعلیم ہے ان کی، وہ اسلام آباد F8 سیکٹر میں OPF کے ادارے، اچھے ادارے میں ہوئی۔ اور بچی نے بعد ازاں پری میڈیکل کے بعد، چونکہ میری خواہش تھی، میں پہلے بتا رہا تھا کہ میں گورڈن کالج وہ میں نے دیکھ لیا، تو اب جو GC یونیورسٹی جسے ہم گورنمنٹ کالج کہتے ہیں پہلے، ابھی وہ یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے، وہاں بڑی خواہش تھی ایک کہ جب شہاب نامہ پڑھا تو اس میں قدرت اللہ شہاب صاحب کی باتیں پڑھنی، اور حضرت اقبال کی باتیں پڑھنی کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے پڑھا، شہاب گارڈن دیکھنا ایک شوق تھا۔ تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی محرومیاں اپنے بچوں میں تلاش کرتے ہیں، تو وہ شکل میں میری پوری ہو گئی۔ بیٹی نے جب کہا کہ مجھے میڈیکل میں جانا ہے تو میں نے کہا نہیں بیٹا، آپ لٹریچر میں جانا ہے، آپ یہ اٹیمپٹ کریں۔ تو لٹریچر میں انہوں نے GC یونیورسٹی میں ان کا لکیلی داخلہ ہو گیا، اور نہ صرف وہاں پہ بچی نے کامیابی حاصل کی، بلکہ اس نے وہاں پہ یونیورسٹی ٹاپ کی، گولڈ میڈل لیا، اور یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ان کو ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ان کو آفر دی۔ تو الحمدللہ بچی وہاں پہ پڑھا رہی ہے اب، اور میں شوق کے ساتھ وہاں پہ جاتا ہوں، اکثر جاتا ہوں، بلکہ جب بھی جاتا ہوں تو اقبال ہاسٹل کے پاس جب بیٹھتا ہوں، اور بڑا مجھے ایک روحانی سکون سا ملتا ہے، یا شہاب گارڈن میں بیٹھتا ہوں جہاں قدرت اللہ شاہ بیٹھتے تھے، تو بڑا سکون سا ملتا ہے وہاں پہ کہ ان ہستی نے وہاں پہ پڑھا۔ اور یہ بھی میری خواہشات کی تکمیل میں سے خواہش کی تکمیل ہی ہے کہ جہاں میں نہیں پڑھ سکا وہاں میری بیٹی نہ صرف پڑھ چکی ہے بلکہ پڑھا رہی ہے۔ تو وہی جو ایک میرے ساتھ خوش بختی کا ایلیمنٹ تھا، الحمدللہ وہی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوا، کہ جہاں اس نے پڑھا وہاں پڑھا بھی رہی ہے وہ، جہاں سے گزرنا بھی میں سمجھتا ہوں بڑے اعزاز کی بات ہے GC کے سامنے سے۔ تو اس کے بعد چھوٹا بیٹا ہے جی زین، جو MSc ابھی فائنل سیمسٹر میں ہے، MSc سوشیالوجی یونیورسٹی میں کر رہا ہے جی۔ اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک اچھا طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا بیٹا تو ہے ہی، لیکن اچھا گلوکار بھی ہے۔ اور یہ میری خواہش تھی کہ بچے جو ہیں وہ، بچے جب چھوٹے تھے مجھ سے پوچھتے تھے یہ بیٹی بیٹا میرا کہ جی آپ جو ہے وہ ہم سے سوال دوست کرتے ہیں آپ کے کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو میں انہیں اکثر یہ کہتا تھا کہ یار پہلی بات یہ کہ الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، تو بیٹا آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے، اور اس کے بعد ایک اچھا جو ہے نا وہ فنکار بھی بننا ہے۔ فنکار بھی آپ گلوکار ہوں، آپ رائٹر ہوں، آپ مصنف ہوں، آپ کوئی کسی اور شعبے میں آگے ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ صرف ہی مادہ پرستی، یہ صرف زندگی کو پیسے کے لیے گزارنا ضروری نہیں ہے۔ اور الحمدللہ وہ بچہ مجھے اس لحاظ سے اس نے خوش کیا ہوا ہے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں بھی اس طرح حصہ لیتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی بیٹی ہے میری بختاور، اس کے ساتھ 2012 میں طیب ہوا کہ بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی نے اس کو ہٹ کیا، اور وہ سماعت سے محروم ہو گئی اور قوت گویائی سے محروم رہی۔ اب کچھ کچھ بولتی ہے، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ پاک ہمیں اس میں سرخرو کرے۔ اور چھوٹا بیٹا جو ہے عبداللہ، وہ APS کلرکار میں جی 8ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ تو اس ترتیب سے بڑی بیٹی انگلش لٹریچر کرنے کے بعد پڑھا رہی ہے، اب MPhil بھی کر رہی ہے، بیٹا سوشیالوجی میں فائنل سیمسٹر میں، چھوٹی بیٹی وہ اسکولنگ کرتی ہے لیکن اس انداز سے نہیں کر پائی جس طرح باقی بچے تھے، ظاہر ہے وہ ڈیف ہو گئی، اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ 8th کلاس میں ہے۔ تو یہ تو ایک زندگی کا جو سرکل تھا اب تک چل رہا ہے۔ تو جب میں اسیسمنٹ کرتا ہوں زندگی کی کہ کیا کھویا کیا پایا، یعنی جس اسٹیج پر بیٹھے ہوئی ہیں، اس میں پہلی بات میں جہاں بھی کام کر رہا ہوں مجھے موقع ملتا ہے ایگزیکٹو باقی پوسٹوں کے لیے کہ دائیں بائیں بندہ ڈیپوٹیشن پہ چلا جائے یا باقی چیزیں، لیکن میرا اڑنا بچھونا اس وقت گورنمنٹ ڈگری کالج بچھال کا رہا ہی ہے، اور اچھا رن کر رہا ہوں یا اس انداز سے نہیں کر رہا، یہ تو لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں،
ظاہر میں تو کہوں گا میں بہت اچھا کر رہا ہوں، تو اس کا فیصلہ تو وہی ہے، لیکن کوشش ہے ایک بڑی کہ اس کو اس انداز سے مینج کیا جائے۔ اور یہ میری بڑی شدید خواہش ہے، یعنی جو اگر بندہ مجھ سے پوچھے نا جی آپ کی خواہشات میں سے جو خواہشات ہیں، کوئی اچھی خواہش کیا ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں اس کالج کو ایک پھلتا پھولتا ہوا دیکھوں، اور اسی طرح دیکھوں جس طرح لوگ خواہش کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا جی سی کی یا گورنمنٹ کالج کی یا اس طرح کے زمیندارہ کالج کی، یا اس سینس میں کہ اس کا نام پیدا ہو، اس انداز سے پیدا ہو، اور اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ تو دوسری بات جو ہے، ایک جس طرح بندہ کہتا ہے کہ یار میں کوئی ایک پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں، یا پوچھا جاتا ہے جی آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے، تو یعنی اتنے جو میں آپ کو زندگی کی بتا رہا ہوں، اپنی جو اتار چڑھاؤ زندگی میں دیکھے، اس میں اچھا، اس میں کاروبار بھی کیے میں نے، بزنس بھی کیا میں نے، وہ بھی ہے، وہ بھی ساتھ میں نے پیرو نہیں چھوڑا اس کا کہ وہ نہیں کر سکا، وہ بھی کیا ساتھ ساتھ۔ تو جو ایک خواہش ہے وہ پتنی عجیب ہے یا کیا، کہ زندگی میں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ نے کیا چھوڑا ہے، کوئی ایک ایسا ایسٹ کیا ہے جی آپ کے پاس جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جس طرح مسدس علی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جی وہ قیامت کے روز لے کے جائیں گے کہ یہ ساتھ لے کے آئے، تو ایسی کوئی چیز تو ابھی تک ایسی چیز نہیں کر سکے۔ یہ خواہش ہے ابھی تک کہ کوئی ایسا کام بھی کر جائیں وہ جو دنیا کے جو نام کمانے کے لیے نہ ہو، جو ایک دل کی تشفی کے لیے ہی ہو، تسلی کے لیے ہی ہو، کہ دنیا میں آئے تھے تو اس کے ظاہر مقصد بھی ہے کائنات میں آنے کا۔ اللہ پاک نے ہر بندے کو جب پیدا کیا ہے تو اس مقصد، اور بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں اکثر میں کہ یار تم کوئی ایسی چیز ایک ایسی چھوڑ کے جاؤ کہ جس کے بعد، اور میں بھی یہ کل ہی بات کر رہا تھا اور آپ سے یہ شیئر کرنی ضرور سمجھوں گا بات میں، یہ کہ میں سمجھتا ہوں جو ہمارا پیشہ ہے لیکچررشپ یا ٹیچنگ، اسکول ٹیچنگ ہو جائے، پرائمری ٹیچنگ ہو جائے، تو ہم نے خود اس میں تخصیص کی ہوئی ہے نا جی کہ میں پروفیسر ہوں، فلاں ٹیچر ہے، فلاں پرائمری ٹیچر ہے، نہیں، سب سے زیادہ قابل تعظیم جو ہے میرے لیے وہ پرائمری ٹیچر ہے ہمارے، جو بچوں کو بنیاد بناتے ہیں اس کی۔ ایک ایسا ایک زبردست قسم کا پروفیشن ہے ہمارے پاس کہ ہم جاب بھی کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی بات نہیں ہے کہ نوکری کر رہے ہیں، اس کی باقاعدہ تنخواہ لے رہے ہیں، اور ایک صدقہ جاریہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی صرف کہتے ہیں نا اولاد اچھی ہو تو صدقہ جاریہ ہے، تو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت مجھے جو یاد ہے میرے اسٹوڈنٹس ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں میں نہیں، کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو اچھے اعمال کر رہے ہیں اور اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں اور اچھا کردار ہے ان کا، اور پازیٹیو سینس میں وہ دنیا میں کام کر رہے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی ہمیں اس کا ثواب مل رہا ہے اس وقت بھی، اور مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ تو کیا خوبصورت پروفیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کائنات کا سب سے اچھا پروفیشن، کہ جس میں آپ کام اپنا کر رہے ہیں اور اس تنخواہ سے کہیں زیادہ آپ معاشرے میں عزت بھی کما رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی کما رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں انعام ہے اللہ تعالیٰ کا بندے پہ جو اتنا کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے۔ تو ابھی دل کرتا ہے، بڑا بڑا کام کیا ہوا ہے تحقیق کے حوالے سے، جو تمام ہمارا ونہار ہے، ضلع چکوال ہے، تہذیب کے حوالے سے بڑا کام کیا ہوا ہے۔ یعنی میں نے جو تحقیق کی ہے، ہمارے پاس جو پرانے ہمارے شعراء تھے جو ابھی بچھال کے بھی ہیں، جس میں ہمارے ہاں فیروز صاحب تھے، فیروز خان فیروز، ان کا جو کلام ہے وہ اگر کلام ویسے سنایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ میاں محمود صاحب کا کلام ہے، سیف الملوک ہے، لیکن ہے ان کا کلام یہ۔ تو یعنی بہت ساری ہستیاں، جس طرح مولانا کرم امان صاحب ہیں، تو ان سے بڑی ایک نسبت تھی، بڑا ان سے محبت کا رشتہ تھا۔ لڑکپن میں ان کے پاس میں جاتا تھا، تو یہ دارالعرفان سارے کا سارا میرے سامنے شروع ہوا۔ جو موجودہ امیر ہیں ان کے جانشین ہیں عبدالقدیر صاحب، جو تو چھوٹے تھے، تو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں، یعنی کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا علاقائی سطح پہ جہاں پہ
اور میں اکیلا ہوتا تھا جی. مجھے نہیں یاد کہ میرے ساتھ کو باقی دوست آ رہے ہوں. ترجیحات ہوتی ہیں پتنی اپنی اپنی. میری یہ ترجیح تھی، میرے پریفریسز میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ میں تحقیق کروں، اچھے لوگوں کو تلاش کروں، ادیبوں کو تلاش کروں، شعراء کو تلاش کروں، گلوکاروں کو تلاش کروں. تو انہیں تلاشا بھی اور انہیں تراشا بھی. زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. تو یعنی اس میں کبھی وہ کمی نہیں آئے گی. تو بس زندگی اسی انداز سے گزری، اور بقیہ یہاں بھی انشاءاللہ زندگی کی جو ہیں وہ آپ کالج کے ساتھ ہی ہیں اور اسی مٹی کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں جی. اچھا، زندگی کے ان تمام مراحل میں جو میری یکسوئی قائم ہوئی اور جو مجھے قدم قدم پہ جو میرا ساتھ دیا گیا، میری حوصلہ افزائی کی گئی، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. یعنی والدہ محترمہ کا انتقال جیسے میں نے گزارش کی کہ 1987 میں ہوا، تو 94 میں میری شادی ہوئی، 94 میں. تو عام الفاظ میں جسے ہم مدر ان لا کہتے ہیں یا ساس کہتے ہیں، تو میں تو آج تک ان کو یہ لفظ نہیں کہہ سکا، ماں ہی کہتا ہوں. تو میری زندگی میں جو سب سے بڑا انقلاب تھا، جو ایک دعاؤں کا سلسلہ والدہ کے مرنے کے بعد جو ختم ہو جاتا ہے، وہ بڑی خوش بختی ہے باقی خوش بختیوں کے ساتھ کہ وہ میرے ساتھ رہا اور مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی. میرا انہوں نے ہر موقع پہ ساتھ دیا، ہر جگہ پہ ساتھ دیا، اور اتنا پیار دیا کہ شاید ہی کوئی ماں کسی بیٹے کو اتنا پیار دے سکے، جس کے لیے میں وہ جو کہتے ہیں نا ماں تجھے سلام، وہ لفظ تھوڑا ہے. اور اسی طریقے سے جو میرے فادر اللہ تھے ملک اقبال اعوان، انہوں نے بھی مجھے میرے والد صاحب کے مرنے کے بعد مجھے احساس نہیں ہونے دیا کسی قسم کا کہ میرے سر پہ ان کا سایہ ہے کہ نہیں. تو میں جہاں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں اور اپنے والدین کا شکر گزار ہوں، وہاں ان والدین کا بھی شکر گزار ہوں، بلکہ زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے تنہا نہیں رہنے دی، تنہا نہیں چھوڑا. مجھے زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا، اور وہ والدہ میرا آج بھی ساتھ دے رہی ہیں. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو مشکل پیش آتی ہے تو میرے ساتھ ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں. میں جہاں بیٹھا ہوں وہ جہاں بیٹھی ہوئی ہوں. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ایسی ہی میں سب کو نصیب کرے. میں ایک دفعہ آخر میں پھر شکریہ ادا کروں گا امان صاحب کا، امان گرافکس کا، کہ امان یوٹیوب کا جی، اور پروگرام جو ایک دن امان کے سنگ کے حوالے سے جی نے کہا بڑا، یہ بھی اس میں مجھے ٹائم چاہیے تھا ویسے، کہ یہ بھی کہ انہوں نے بڑا اچھا، جو ہمارے علاقے میں اس چیز کی بڑی کمی تھی جو شروع کیا ہے. اس چیز کا احساس بعد میں ہوتا ہے بندے کو، فی الوقت نہیں لگ رہا یہ کہ عام بندے سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی نہیں ہے، عام سی بات ہے، لیکن عام سی بات نہیں ہے. یہ کچھ وقت لگے گا انشاءاللہ، اس وقت محسوس ہوگا کہ یہ بھی جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ہمارا پڑھانے کے ساتھ نیکی کا کام بھی ہے، تو یہ بھی ان کے ایک نیکی بھی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور لوگ بعد میں ان سے رہنمائی لیں گے، ان سے انٹرویو سے رہنمائی لیں گے، ان شخصیات سے رہنمائی لیں گے. تو بہت شکریہ جی، اللہ آپ کا حامد و ناصر ہو. میرا نام عبداللہ بن عظمت ہے. میں پہلے اس آرمی پبلک اسکول کلر کہار میں پڑھتا تھا. نرسری میں نے وہیں سے پڑھی، نرسری سے 5 کلاس تک میں وہیں پڑھا. لیکن 5 کلاس کے فرسٹ ٹرم میں نے وہاں پر گزارا، اور اس کے بعد ہم شفٹ ہو گئے راول پنڈی. وہاں پر میں نے اسلام آباد کانوینٹ اسکول جوائن کیا، F84 کیمپس. وہاں پر میں نے آدھی 5 کلاس وہاں پڑھی، اس کے بعد 6 کلاس وہاں پڑھی میں نے. اس کے بعد 7th کلاس میں نے دوبارہ واپس آ گیا اپنے نواحی گاؤں میں، بشال کلان. ادھر ہمارا کلر کہار میں دوبارہ میں نے وہی والا اسکول آرمی پبلک اسکول جوائن کیا. تو اب میں وہاں پہ 8 کلاس میں پڑھتا ہوں اور وہیں پہ تعلیم یافتہ ہوں.
یہ جو طوطا آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں ناظرین کو کہ یہ آپ نے کب سے رکھا ہے اور کیا یہ باتیں بھی کرتا ہے؟ یہ بہت باتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ، اور غالباً اس سے میں نے 7 to 8 ایئرز ہو گئے ہیں یا اس سے بھی شاید زیادہ. تو یہ ہمارا فیملی کا ممبر بن گیا ہے. ہی از ناٹ جسٹ اے پیٹ بٹ مور دین اے پیٹ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ ہمارے ساتھ یہ گل مل گیا. مٹھو مٹھو ایسے کوئی باتیں کریں، کچھ باتیں مٹھو کریں. کوئی بات Yeah, me کریں too. اس سے چوری کھانے Are you okay? Yeah. Mithun. 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 Yeah, Mithun. Mithun. Me Mithun. مٹھو مٹھو چوری کھانی ہے، مٹھو کھانی ہے، اچھا کھلاتے ہیں ابھی. میرا نام زین عظمت امان، اور اسکولنگ جو ہے میری اسٹارٹ سے وہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن F84 اسلام آباد میں رہی ہے. اس کے بعد میں گاؤں آ گیا اپنے، تو گاؤں میں نے کیڈٹ کالج کلر کہار میں ایڈمیشن لیا، تو FSC میں نے وہاں سے کلیئر کی. اس کے بعد ایرو یونیورسٹی راولپنڈی میں ایڈمیشن لیا، تو ابھی وہاں پہ الحمدللہ MSc سوشیالوجی میں میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، وہ چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ بہت سے کام جو ہیں ساتھ شروع کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. بہت سارے سسٹمز ہیں، ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، بچپن سے ہی رہی ہیں. اپروکسیمیٹلی 3 ایئرز میری ایج تھی جب میں نے اسٹیج پہ جانا شروع کیا، کمپیئرنگ شروع کی، ملی نغمے ہو گئے، نعت خوانی سٹارٹ کی. تو بہت سی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں سٹارٹ سے میں نے جو ہے حصہ لینا شروع کیا، اور الحمدللہ اپنے بابا کی طرح اسٹیج کے شہنشاہ کہلاتا ہوں آج بھی، اور بہت سی چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. راولپنڈی آرٹس کونسل میں بہت ٹائم ہو گیا ہے، 4 to 5 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے وہاں پہ ان کے ساتھ منسلک ہوئے. تو وہاں پہ بھی سنگنگ کیونکہ میرا ذوق ہے، تو وہ سنگنگ بھی سٹارٹ ہے وہاں پہ چلتی ہے. باقی اسٹیج ڈراماز ہو گئے، باقی چیزیں ہو گئیں، ایکسٹرا کریکولر جتنی ایکٹیویٹیز ہیں. اپنی یونیورسٹی میں بہت سارے میڈلز، بہت سارے سرٹیفکیٹس لیے ہیں، اسکول ٹائم سے لے کے کالج ٹائم پہ آ کے، اور اسی طرح ہر سٹیج پہ بہت سارے میڈلز، بہت سارے سرٹیفکیٹس سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. تو بہت اپریشیشن ملی ہے ان سے مجھے. تو یہ ہے کہ اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا ایکسپیرینس ہے لائف کا. تو ابھی بھی اٹیچ ہوں ان چیزوں سے. ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ میں آنا جانا لگا رہتا ہے. ٹیکسلا میں، واک اینڈ میں ہم ریسرچ پروجیکٹس کے لیے جاتے ہیں. تو کووڈ-19 کی وجہ سے تھوڑا سا بن گیا ہے گیپ، لیکن پھر بھی کنٹینیو رکھتے ہیں اس کو. تو سنگنگ کیونکہ بتایا میں نے آپ کو کہ ذوق ہے میرا، تھوڑا سا آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے بارے میں بھی. آنے سے اس کے آئے بہار، جانے سے اس کے جائے بہار، بڑی مستانی ہے میری محبوبہ، میری زندگانی ہے میری محبوبہ، بڑی مستانی ہے میری محبوبہ. سامنے میں سب کے نام اس کا نہیں لے سکوں گا، وہ شرم کے مارے
روٹھ جائے تو میں کیا کروں گا، سامنے میں سب کے نام اس کا نہیں لے سکوں گا، وہ شرم کے مارے روٹھ جائے تو میں کیا کروں گا، پھولوں کی ملکہ ہے کلیوں کی رانی ہے، میری محبوبہ میری زندگانی ہے، میری محبوبہ. تھینک یو سو مچ.